बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। और आज भी हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि इस ट्रांसमिशन के अख्तिताम पे हमें बहुत सारी मुफीद मालूमात जो हैं वो हासिल होंगी। आज हम गुफ्तगू करेंगे सूरह तौबा की दो आयतों के तनाजुर में, आयत नंबर 111 और 112 के तनाजुर में। और इन आयतों का आगाज़ जिन कलिमात से हो रहा है वही हमारा आज का मौजू है। आयत का आगाज़ जिस जुमले से हो रहा है उसका उर्दू के अंदर मफ़हूमी तर्जमा ये है कि यकीनन अल्लाह ने मोमिनों से तिजारत की है, मोमिनों से ख़रीदा है। अब इसकी डिटेल क्या है, क्या तिजारत की, क्या चीज़ अल्लाह ने ख़रीदी, मोमिनों ने इस बै में कामयाबी किस तरह हासिल की, अल्लाह की मोमिनों से जो तिजारत है वो क्या है। इस आयत के अंदर जो तफसीलात से चीज़ें बयान की गई हैं वो क्या हैं, हमारे लिए उनके अंदर रोशनी किस तरह है, हम किस तरह मशअल राह बना सकते हैं, और बहुत सारी इस तरह की खूबसूरत और मुफीद बातों पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इस शानदार मौजू पे लब कुशाई करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो इल्मी शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ आपकी खिदमत में रखते हैं। फिर अपने मेहमानों की बारगाह में आज का मौजू लेकर चलेंगे और उनकी मालूमात से मुस्तफ़ीद होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों से जो तिजारत की है वो किस तरह की है, वो तिजारत क्या है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हुज़ैफ़ा शब्बीर साहिब। आपको खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद आदिल ख़ान हज़ारवी साहिब। आपको भी खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाजरीन, ये जो आया मुबारका जिसका हम रेफरेंस दे रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों से ख़रीद लिया। अब क्या चीज़ ख़रीदी गई है? सिर्फ ये चीज़ ख़रीदी गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मोमिनों अपनी जान और अपना माल ये मुझे दे दो, बदले में तुम्हें जन्नत अता कर दूंगा। अब देखे ना, जान तो दी ही अल्लाह ने है, माल दिया ही अल्लाह ने है। और जान देने का मतलब ये नहीं कि वो जान मांग रहा है, मतलब ये है कि जितनी उम्र है मेरी राह में खर्च करो, मेरे कहने पर ज़िंदगी गुजारो। और माल खर्च करने का मतलब ये नहीं कि वो कह रहा है कि मुझे दे दो या फलां जगह रखाओ, बल्कि खर्च भी हमने ही करना है, अपने ही भाइयों पे करना है। अल्लाह फरमा रहा है इसके बदले जन्नत अता करूँगा। और इस आयत के अंदर और बहुत सारी चीज़ें बयान की जा रही हैं। तो मैं अपने मेहमानों की जानिब बढ़ता हूँ। मिस्टर हुज़ैफ़ा शब्बीर साहिब, आपकी जानिब आता हूँ। तो अल्लाह ने मोमिनों से जो तिजारत की है, इस तिजारत का मफ़हूम क्या है? इस हवाले से आप हमारे नाजरीन तक अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ इरशाद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुफ्ती बहराम शाहिद साहिब कि आपने इस प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। और इसमें जो आपने सवाल किया ये बहुत ही खूबसूरत नौइयत का सवाल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फ़रमाता है फ़ुरक़ान हमीद में सूरह सफ़ आयत नंबर 112, 11, 12 और 10 में भी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है कि ऐ बंदे कि मैं तुझे ऐसी तिजारत ना बताऊं कि जिसको करने का फ़ायदा ये है कि तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अज़ाब अलीम आखिरत का है उससे निजात देगा। अब ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी ही शान करीमी है कि उसने अपने इस मुकाम अरफा पर फाइज होने के बावजूद वो जब भी इंसान को मुखातिब करता है तो उसकी अकल के मुताबिक उसको बात समझाने के लिए कि उसको समझ आ जाए, उसी के हालात, वक्त और माहौल के मुताबिक जो है वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, ज़ुबान का इस्तेमाल करता है। तो इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तिजारत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए ये इंसान के लिए बहुत ही आसान कर दिया है कि वो इसको समझ सके। अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बयान किया, यहाँ पर एक नुक्ता ये भी सामने आता है कि जब भी हम किसी से गुफ्तगू करें, कोई आलिम स्टूडेंट के साथ, कोई किसी भी बंदे के साथ हम मुखातिब हों, तो उसका तरीक़ेकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये भी बताता है कि उस बंदे की अकल को सामने रखा जाए। और फिर ऐसी तिजारत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बताता है कि जिसमें नफ़ा ही नफ़ा है। सुभान अल्लाह। आप देखें कि दुनिया की जो तिजारत है उसमें इम्कान इस बात का 100% मौजूद है कि उसमें नफ़ा भी होगा और नुकसान भी होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तिजारत की तरफ हमें लेकर आ रहा है उसके अंदर 100 आउट ऑफ 100% वो फायदा ही फायदा है। बेशक। अब वो कौन सी तिजारत है? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत के अगले हिस्से में बता रहा है कि तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम,
کہ وہ تجارت کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کے رستے میں اپنی مال اور اپنی جان سے اللہ کے رستے میں جہاد کرو. تو یہ وہ رستہ اور طریقہ ہے کہ جس پر چلنے کے بعد اب یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، پہلا تو جو تجارت کا سٹیپ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ وہ ہے اس پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا. سبحان اللہ. اب جو ایمان کی ڈائمینشنز ہیں وہ دو ڈائمینشنز آتی ہیں ہمارے سامنے. ایک ہے کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ اقرار کر دیں، اور دوسری جو ڈائمینشن یہ ہے کہ پوری صداقت حقانیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دل سے اس بات کو قبول اور تسلیم کریں، اللہ رب العزت پر ایمان لائیں. اب یہاں پر آپ کو یہ میں مفتی صاحب سمجھانا چاہوں گا کہ عرض کرنا چاہوں گا بلکہ کہ ایمان کی جو یہ دونوں حالتیں بیان کی ہیں ان میں لفظ ایمان جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے، اس کا جو معنی ہے، اس کا جو مفہوم ہے اور اس کی جو حقانیت ہے وہ دونوں سے بالکل مختلف ہے. وہ کس طرح؟ وہ اللہ رب العزت اگلی جو آیت کا حصہ ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ اے بندے جو تیرا ایمان ہے وہ فقط تیری زبان یا دل تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا جو اظہار ہے وہ تیرے جسم سے ہونا چاہیے، تیرے وجود سے ہونا چاہیے، تیرے پیکر سے ہونا چاہیے، تیری زبان سے، حرکات سے، افعال اور ایکشن اور بیہیویئر سے ہونا چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ تو کیسا ہوتا ہے، وہ کس طرح تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو، یعنی کہ خود کو اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہوئے غلامی مصطفیٰ میں لے لیا جائے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے حصار میں آ جایا جائے. جب انسان اس طرح ہوگا تو یہ وہ جو تجارت ہے جب انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس کا اجر یہ ہے کہ اے بندے تمہیں ہم عذاب علیم جو آخرت کا عذاب ہے اس سے ہم نجات دے دیں گے. اب مفتی بہرام صاحب اس میں آپ سے کہ کوئی بھی جو دنیا کا تاجر ہے وہ عقل مند تب ہی شمار کیا جائے گا اور بہترین اور مثالی تاجر اسی کو کہیں گے جو ہمیشہ اپنے منافع کو دیکھتا ہے. بے شک. جو زیادہ سے زیادہ ارننگ اور منافع کر کے لاتا ہے اس کی طرف دیکھتا ہے. تو پھر وہ لوگ کیسے ہی نا امید، مایوس اور بدقسمت ان کو کہنے ہوں گے کہ اللہ رب العزت ایک ایسی تجارت کی طرف بلا رہا ہے کہ جس میں 100 آؤٹ آف 100% پروفٹ ہے، اس کو چھوڑ کر ہم دنیا کے جو مقاصد پروفٹ ہیں مختصر سے ان کی طرف لپکیں. تو یہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت ہے. اب وہ جب تجارت جو کرنے والے ہیں دنیا میں بھی اس تجارت کے فوائد ہیں اور آخرت کے جو فوائد ہیں وہ تو لا انتہا ہے، بے انتہا ہے کہ جن کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جن میں عذاب سے نجات ہے، حساب سے نجات ہے، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں. لیکن اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اس پروفٹ کا کتنا ہمیں نوازتا ہے تو ہمیں یہ جاننے کے لیے سیرت صحابہ کو پڑھنا پڑے گا، سیرت اولیاء کرام کو دیکھنا پڑے گا، سیرت صدیق اکبر کو دیکھنا پڑے گا، سیرت فاروقی کو دیکھنا پڑے گا، سیرت سیدنا عثمان غنی کو دیکھنا پڑے گا اور سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھنا پڑے گا. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مسٹر حذیفہ شبیر صاحب آپ کا ایک پوائنٹ ہماری طرف آ چکا اور بات اس نتیجے پہ آ گئی کہ اللہ نے مومنوں سے جو تجارت کی ہے اس کے اندر سراسر نفع ہے، نقصان ہے ہی نہیں. اور کیا شاندار نفع اللہ دے رہا ہے کہ دیکھیں نا، سرمایہ بھی وہ دے رہا ہے، مال بھی اسی نے دیا، مواقع بھی اسی نے فراہم کیے، زندگی بھی وہ دے رہا ہے. جس طرح مرزا غالب نے کہا تھا کہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور سورہ توبہ کی آیتوں کا بھی حوالہ دیا گیا، سورہ صف کی آیات کا بھی حوالہ دیا گیا. مولانا عادل خان صاحب، قبل اس کے کہ میں مسٹر حذیفہ شبیر صاحب سے مزید سوالات کا سلسلہ جاری رکھوں اور اس طرف آئیں کہ ہم یہ تجارت کے اندر کامیاب کس طرح بن سکتے ہیں، تو میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں. بات ہو رہی ہے اللہ نے مومنوں سے تجارت کی، اس تجارت کا مفہوم بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ تجارت وہ دنیا کی تجارت کی طرح نہیں ہے
کہ جس کے اندر نقصان بھی ہے اور نفع جو ہے وہ عارضی نفع، یہاں نفع بھی دائمی اور نفع بھی ایسا، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، کہ اللہ جب عطا کرتا ہے تو اس طرح نوازتا ہے وہ بندے کو اس کی قابلیت کے مطابق نہیں، پھر اپنے فضل کے مطابق اور اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو اس تجارت کے مفہوم کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا، اور خصوصاً بالخصوص ہمارے جو ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی محمد بہرام قادری صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں آج اس ٹاپک پہ گفتگو کروں۔ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے حذیفہ صاحب نے۔ میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلنا پسند کروں گا تاکہ جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں ان کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ سورہ توبہ کی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں اللہ رب العالمین نے دو چیزیں خریدی ہیں مومن سے، ایک اس کا مال اور ایک اس کی جان۔ مال کے حوالے سے کیونکہ مال کا جو تعلق ہے وہ دنیا کے ساتھ ہے، لوگ دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے ہمہ وقت لگے ہوئے ہیں اور اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو اللہ کی یاد بھی نہیں رہی، اللہ، نہ ان کے اندر اللہ کا خوف رہا۔ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے اس چیز کو پریکٹیکل، کہ لوگ تجارت کرتے ہوئے مال جو اللہ تعالیٰ نے رزق کی صورت میں لکھ دیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جھوٹ تک بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، 2 نمبر کام کرتے ہیں، اور معاشرے میں ایسے ایسے معاملات کیے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایک مسلمان مومن شرما جاتا ہے کہ یہ کیسے انہوں نے معاملات کیے۔ مال کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے جو مومنین کے ساتھ تذکرہ کیا وہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ صرف صدقہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ حکم فرمایا ہے کہ رزق حلال کی طرف آئیں، بے شک رزق حلال کو کمانے کی کوشش کریں اور پھر اس سے میری راہ میں خرچ کریں۔ جب رزق حلال سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، وہی مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، انسان کا اپنا نہیں تھا، نہ اس میں اس کا کوئی اپنا کمال ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں ہی خرچ کیا جائے۔ اور اس شکر کو ادا جو کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنے شایان شان قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ نیکی کرنی کس کے ساتھ ہے؟ مال کی، اللہ کی راہ میں تو خرچ کرنا ہے، تو اللہ کے راستے کون کون سے ہیں، کن کن راستوں میں خرچ کرنا ہے؟ ایک بڑی خوبصورت آیت پاک ہے قرآن پاک کی، اکثر لوگوں نے یہ سنا بھی ہوگا، آج اسی کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ سبحان اللہ۔ نیکی یہ نہیں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، جس کا آپ کو مالک بنایا ہے، وہ آپ نے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلا حق جو آپ کے اندر موجود ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کا، ذوی القربہ، پھر ہے یتیمہ، والیتامى والمساکین، جو یتیم لوگ ہیں اور مساکین ہیں ان کا یہ حق ہے۔ ہمارے میں یہ ہوتا ہے
معاشرے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس نے اپنے بینک بیلنس کو بھر لیا، نہ وہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے اور نہ مستحقین جو ہوتے ہیں ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کو خرچ کرنا بھی پڑ جائے، کہیں پہ خرچ کرے تو وہ ریاکاری سے کام لیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ بے شک انسان کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے وہیں پہ خرچ کرے جہاں پر اللہ کی رضا حاصل ہو، اور اللہ کی رضا حاصل سب سے پہلے یہ ہے کہ ذوی القربہ میں خرچ کیا جائے۔ اگر ذوی القربہ میں کوئی مستحق نہیں ہے تو پھر والیتامیٰ کی طرف آئے۔ اور یہاں میں ویسے آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کروں گا، ہم سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنے کے لیے نا کوئی مستحق ہوگا تو ہی خرچ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ذوی القربہ میں سب سے پہلا حق ہمارے والدین کا ہے، بے شک۔ اور بندہ یہ نہ دیکھے کہ وہ مستحق ہے کہ نہیں، ان کی خدمت کیا کرے، صبح و شام ان پہ خرچ کرے، اور اس سے بہتر خرچ ہی کوئی نہیں۔ جی قبلہ آپ جاری رکھیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا والدین کے اوپر، حضور علیہ السلام کے ایک فرمان یاد آ گئے یہاں، بڑا خوبصورت فرمان حضور علیہ السلام، جس سے آج کی جنریشن بہت دور ہے، کیونکہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں، اس لیے وہ رشتوں کی اہمیت اور ان کے رتبے کو نہیں سمجھتے۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ایک حدیث پاک بیان کی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو باپ ہے نا، باپ جی وہ اپنی اولاد کے مال و دولت پر مکمل حق رکھتا ہے، بے شک بے شک، مکمل حق رکھتا ہے، انت ومالک لابیک، سبحان اللہ۔ اور وہ باپ جہاں چاہے جیسے چاہے خرچ کر سکتا ہے، بے شک اور اس پر بیٹا اعتراض بھی نہیں کر سکتا اور سوال بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک، یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ مال جیسی نعمت دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے استعمال کرے کہ اللہ رب العالمین اس کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ وہ کس صورت میں ہے؟ وہ 700 گنا بڑھانے میں، اور واللہ یضاعف لمن یشاء۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں جو مال خرچ کرتا ہے اس میں اس کا دل دیکھا جاتا ہے، اس کا دل دیکھا جاتا ہے کہ اس کا دل کیا کہتا ہے۔ اگر اس کا دل ریاکاری سے پاک ہے، اس کا دل لالچ سے پاک ہے، تو پھر اللہ رب العالمین واللہ یضاعف لمن یشاء کا وعدہ فرماتا ہے، پھر اللہ اپنی چاہت کے مطابق جتنا چاہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے نام عادل صاحب، آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا کہ اللہ رب العزت ملٹی پلائر بڑھا دیتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے عمل کتنا کیا، اور بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس صدقے کی پرورش فرماتا ہے، اور وہ چھوٹا سا جو صدقہ ہے جب اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا تو وہ بہت بڑے جسم والا ہوگا، اور بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو یہ اتنا صدقہ کیا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا کیا تو نے جتنا بھی تھا، ہم نے اس کی پرورش کی ہے، اور یہ تیرے نامہ اعمال کے اندر چیز شامل ہوتی رہی ہے، اور ہم نے ابھی جو گفتگو کی سنی سماعت کی، اس سے نتیجہ یہ نکلا۔ دیکھے نا، مال اللہ نے دیا، جان اللہ نے دی، اور اللہ یہ نہیں کہتا کہ مال فلاں جگہ پر رکھ دو، بھول جاؤ، اس کو جلا دو، بلکہ اللہ فرماتا ہے بندے خرچ تو نہیں کرنا، نام تیرا ہی ہوگا، لیکن بس جہاں جہاں میں کہتا ہوں وہاں وہاں خرچ کرنا ہے۔ اور دیکھیں نا، وہ مالک ہے، وہ دے بھی سب کچھ رہا ہے، اور توفیق بھی وہی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کریڈٹ بھی بندے کو وہی دے رہا ہے۔ اللہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جہاں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے صبر کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ نے آگے فرمایا نعم العبد، یہ میرا بندہ کتنا شاندار ہے۔ وہ آیت پڑھنے والے اس آیت کو دہراتے جا رہے ہیں، اور سکتے کی کیفیت ہے، ایک کیفیت ان پہ طاری ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، اس کی توفیق اور مدد کے بغیر حضرت ایوب صبر نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود کریڈٹ وہ اپنے آپ کو نہیں دے رہا، حضرت ایوب کو ہی دے رہا ہے کہ میرا بندہ کتنا اچھا ہے، اور میرا یہ بندہ جو ہے یہ کتنا شاندار ہے۔ یعنی کہ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے مومنوں سے جو سودا کیا وہ بڑا شاندار ہے، دیا بھی مومن کو سب کچھ اللہ نے، جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا، اور اللہ یہ فرما رہا ہے بندے خرچ بھی اپنے ہی بھائیوں پہ کرنا ہے، اپنے ہی بڑوں پہ کرنا ہے، اپنے ہی بچوں پہ کرنا ہے، اور زندگی گزارنی تم نہیں ہے۔ اور گرمیوں کے اندر ٹھنڈا کمرہ تم لو، سردیوں کے اندر گرم کمرہ تم نے ہی گزارنی ہے،
اور میں نے تمہاری ہی عیش و عشرت کے لیے یہ کام کیا ہے، لیکن بس میری اتباع کرتے رہو، میری اطاعت کرتے رہو، اور اللہ کی اطاعت کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے۔ ناظرین، اپنے مہمانوں سے اس خوبصورت گفتگو پہ ہم مزید سوالات کریں گے، اس موضوع کے اوپر، اس موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔ ملتے ہیں اس مختصر سی بریک کے بعد۔